बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, जब रब्बे कायनात ने मुझे अपने कुदरत वाले हाथ से बनाया, जब मेरा जिस्म तैयार हो गया, मेरे अंदर रूह डाली गई और मैंने अपनी आँखों को खोला तो मेरी पहली निगाह अर्श पर पड़ी। उस पर लिखा हुआ था, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। तो मैंने कहा, ये तो बड़ी शान वाला नबी है। अल्लाह ने उसका नाम मेरी पैदाइश से भी पहले अपने नाम के साथ रख दिया है। कदम कदम पे बरकतें, नफ्स नफ्स पे रहमतें, जहाँ जहाँ से वो शफ़ी आसियाँ गुज़र गया, जहाँ नज़र नहीं पड़ी वहाँ है रात। आज तक वहीं वहीं सहर हुई जहाँ जहाँ गुज़र गया। बाद उलमा ने अजीब बात की है कि जब आदम अलैहिस्सलाम की वफ़ात होने लगी तो उस वक्त उन्होंने अपने बेटों को बुलाया और कहा, मेरे बेटे, मैं दुनिया से रुखसत हो रहा हूँ। अगर तुम्हें ज़िंदगी में कोई मुसीबत पेश आए या कोई मुश्किल पेश आए तो मैं तुम्हें वसीयत करता हूँ कि मुसीबत के वक्त, मुश्किल के वक्त अल्लाह के सामने मोहम्मद का वास्ता देकर दुआ करना। रब्बे ताला तुम्हारी मुश्किल को हल कर देगा। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के बेटे कहने लगे, अब्बा जान, वो मोहम्मद कौन हैं, उनका हमें तारुफ करवाएं। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, जब मेरी पहली निगाह अर्श पर पड़ी तो उस वक्त मैंने देखा, वहाँ लिखा हुआ था, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। और आदम अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, तुम तो यहाँ ज़मीन पर हो, मैं जन्नत से होकर आया हूँ। मैंने जन्नत में दरख्तों को देखा है, मैंने जन्नत में दरख्तों की टहनियों को देखा है, मैंने जन्नत में दरख्तों के पत्तों को देखा है, मैंने जन्नत में जन्नत की हूरों को देखा है। मुझे हर दरख्त पे, हर दरख्त की टहनी पे, हर दरख्त के पत्ते पर एक तरफ ला इलाहा इल्लल्लाह और दूसरी तरफ मुहम्मदुर रसूलुल्लाह लिखा नज़र आया। सलातुल्लाह कलामुल्लाह, जहाँ देखा तो ये देखा, जहाँ लिखा अल्लाह देखा, मोहम्मद भी लिखा देखा। हम सब के पैगंबर जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बड़ी शान वाले नबी हैं। हर नबी की शान का तज़किरा उसकी पैदाइश के बाद हुआ। हर नबी के कमालात उसके पैदा होने के बाद लोगों के सामने आए, लेकिन हमारे नबी मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसी शान वाले नबी हैं कि अभी अपनी अम्मा हज़रत आमना रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के पेट में थे कि रब्बे कायनात ने आपके कमालात ज़ाहिर करना शुरू कर दिए। हज़रत आमना रज़ी अल्लाह ताला अन्हा कहती हैं, ये बच्चा बड़ी शान वाला है। हज़रत आमना रज़ी अल्लाह ताला अन्हा कहती हैं, ये बच्चा बड़ी अज़मतों वाला है। हज़रत आमना कहती हैं, ये बच्चा बड़े कमालात वाला है। ये बच्चा जिस दिन से मेरे पेट में आया, मैं दरख्तों के पास से गुज़रती हूँ तो मुझे आवाज़ आती है, आखिरी नबी की अम्मा सलाम हो, और मैं पहाड़ों के पास से गुज़रती हूँ तो मुझे आवाज़ आती है, आखिरी नबी की अम्मा सलाम हो। और जिस दिन मुझे हमल ठहर गया तो मुझे बशारतें आना शुरू हो गईं। मुझे ख्वाबों में कहा जाता था, तेरे लिए बशारत हो, तुझे खुशखबरी हो कि तेरे पेट में जो बच्चा आया है वो अव्वलीन व आखरीन का सरदार है। और मुझे इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने ख्वाब में कहा, ए आमना, जब ये तेरा बच्चा पैदा हो तो इसका नाम मोहम्मद रखना। हजूर सरवरे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी वालदा के शिकमे अतहर में आए। अभी वालदा के पेट मुबारक में थे कि वालिद दुनिया से वफ़ात पा गए। हमल को 4 महीने हुए थे कि हज़रत अब्दुल्ला दुनिया से रुखसत हो गए। हज़रत आमना बेवा हो गईं। हज़रत आमना कहती हैं, मैं अपने ससुराल अब्दुल मुत्तलिब के घर रहती थी। मेरा खाविंद तो वफ़ात पा गया था। एक दिन हज़रत अब्दुल मुत्तलिब अपने घर में आते हैं और आकर कहते हैं, ए आमना, आज मैंने एक सवाल करना है, मुझे इस सवाल का जवाब दो, मैं बड़ा परेशान हूँ। मेरा जहन मुंतशिर हो चुका है। मैंने कहा, हाँ हाँ पूछें, क्या सवाल करते हैं। हज़रत आमना कहती हैं, मेरे ससुर हज़रत अब्दुल मुत्तलिब ने सवाल किया, आमना, तुम मुझे ये बात बताओ, मुझे मुतमईन करो, मक्के का ये दस्तूर है, जिस औरत का खाविंद फौत हो जाए वो नए कपड़े नहीं पहना करती। जिस औरत का खाविंद फौत हो जाए वो खुशबू नहीं लगाया करती। जिस औरत का खाविंद फौत हो जाए वो सुरमा नहीं लगाया करती।
لیکن آمنہ مجھے یہ بات سمجھ نہیں آتی، نئے کپڑے تو آپ کو پہنے ہوئے کبھی نہیں دیکھا، سرما لگاتے ہوئے تو آپ کو کبھی نہیں دیکھا، لیکن میں جب بھی تیرے گھر میں قدم رکھتا ہوں مجھے خوشبو کی مہک آتی ہے۔ آمنہ تو خوشبو کیوں لگاتی ہے، مکے کے لوگ کیا کہیں گے، آمنہ گھر والے کی وفات پر خوشیاں مناتی ہے۔ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں۔ حضرت عبدالمطلب کہتے ہیں یہ کوئی رونے کی بات ہے، تمہاری آنکھوں سے آنسو کیوں چھلک پڑے ہیں، وجہ کیا ہے؟ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کہتی ہیں ابا جان آپ نے سوال جو ایسا کیا ہے، حالانکہ یہ ایک راز کی بات تھی، میں آپ کو دنیا میں بتانا نہیں چاہتی تھی، میں یہ راز کی باتیں چھپائے ہوئے تھی، لیکن آج آپ نے مجھے بتانے پر مجبور کر دیا ہے، حالانکہ میں نے کبھی خوشبو نہیں لگائی، اور مجھے دکھ اس لیے ہو رہا ہے کہ میں نے مکہ کے بازار کی کسی دکان سے خوشبو نہیں منگوائی۔ حضرت عبدالمطلب نے کہا اچھا پھر یہ خوشبو کیوں ہے، گھر میں قدم بعد میں رکھتا ہوں، لیکن خوشبوؤں کی مہک پہلے محسوس ہوتی ہے۔ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کہتی ہیں اس ذات کی قسم ہے جس کے قبضے میں میری جان ہے، یہ دنیاوی خوشبو نہیں ہے، یہ بازاری خوشبو نہیں ہے، یہ میرے اس بچے کا کمال ہے جو میرے پیٹ میں آ چکا ہے۔ آپ کو تو صرف گھر میں خوشبو محسوس ہوتی ہے، میں آپ کو اس سے بھی عجیب بات بتاتی ہوں ابا جان، جس دن سے یہ بچہ میرے پیٹ میں آیا ہے میں تھوک ڈالتی ہوں اللہ اس میں بھی خوشبو پیدا فرما دیتا ہے۔ دیکھو تو صحیح پیغمبر ابھی دنیا میں تشریف نہیں لائے، پیدا نہیں ہوئے، اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیدا ہونے سے پہلے کمالات ظاہر کرنا شروع کر دیے۔ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کہتی ہیں اے میرے والد محترم، سسر کو والد کہہ رہی ہیں، اللہ ایسی فرما بردار بہو ہر کسی کو نصیب فرمائے۔ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کہنے لگیں ابا جان میں آپ کو کیا بتاؤں، جب تک یہ بچہ میرے پیٹ میں نہیں آیا تھا اس وقت تک حال یہ تھا کہ کنویں سے جب میں پانی لینے جاتی تھی تو مجھے ڈول کی ضرورت پڑتی تھی، جب میں پانی لینے جاتی تھی تو مجھے رسی کی ضرورت پڑتی تھی، جب میں پانی لینے جاتی تھی تو مجھے انتظار بھی کرنا پڑتا تھا، جب میں پانی لینے جاتی تھی تو مجھے پانی کھینچنا بھی پڑتا تھا، جب میں پانی لینے جاتی تھی تو مجھے بڑی تکلیف اٹھانی پڑتی تھی، اور جب میں پانی لینے جاتی تھی تو میرا کافی وقت خرچ ہو جایا کرتا تھا، لیکن جس دن سے یہ بچہ میرے پیٹ میں آیا ہے میں پانی لینے کے لیے اپنا برتن لے کر اپنا مشکیزہ لے کر کنویں کے پاس پہنچتی ہوں تو مجھے ڈول کی ضرورت نہیں پڑتی، رسی کی ضرورت نہیں پڑتی، میں پانی لینے کے لیے کنویں کے پاس پہنچتی ہوں، پانی نیچے سے خود بخود آ کر میرے قدموں کو چوم لیتا ہے۔ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں آخر کار وہ رات آ گئی جس رات میں رحمت والے نبی نے پیدا ہونا تھا، وہ رات سوموار کی رات تھی، میرا اپنا تخیل ہے کہ رب کائنات کے سامنے رات نے عرض کی ہوگی اے میرے پروردگار اپنے آخری نبی کو میرے اندر پیدا کر، میں دن پر فخر کروں گی، دن نے اللہ کے سامنے عرض کیا ہوگا یا اللہ اپنے محبوب کو، لاڈلے پیغمبر کو، سارے نبیوں کے سردار کو دن میں پیدا کر، میں فخر کروں گا رات پر کہ میرے اندر امام الانبیاء پیدا ہوئے، دن بھی عرض کرتا ہے رات بھی عرض کرتی ہے، یوں سمجھیے کہ رات اور دن دونوں اللہ کے سامنے استغاثہ کرتے ہیں، دیکھو اللہ رب العزت نے کیا فیصلہ فرمایا، اگر رات کو پیدا کرتے ہیں تو دن برکات سے محروم رہتا ہے، اور اگر دن میں پیدا کرتے ہیں تو رات محروم رہتی ہے، حالانکہ استغاثہ دونوں کا ہے، فریاد دونوں کی ہے، تو اللہ تعالیٰ نے ایسی گھڑی کا انتخاب فرمایا اور ایسے وقت میں اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پیدا کیا کہ رات جا رہی تھی اور دن آ رہا تھا، ایسے وقت میں اللہ نے اپنے محبوب کو پیدا فرما کے دونوں کو راضی کر دیا، یوں سوموار کا دن تھا، صبح کا وقت تھا، حضور پیدا ہوئے تو حضرت عبدالمطلب کو اطلاع پہنچائی گئی کہ تمہارے وفات پا جانے والے بیٹے
عبداللہ کے گھر میں بچہ پیدا ہوا ہے۔ عبد المطلب گھر آئے اور آتے ہی حضرت آمنہ کو مبارکباد دی۔ حضرت آمنہ کو کہا تم اپنا بچہ دکھاؤ تو صحیح۔ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں میں نے بچے کے چہرے پر سفید چادر ڈالی ہوئی تھی۔ میں نے چادر اٹھائی، عبد المطلب نے نگاہ ڈالی تو چہرہ کہہ رہا تھا والضحیٰ واللیل اذا سجا۔ چہرے سے چمک نکلی، پیشانی سے ایک نور نکلا جو بلند ہوتا ہوا آسمان کی طرف چلا گیا۔ حضرت عبد المطلب دیکھ کر حیران ہو گئے کہ یہ تو حسین و جمیل بچہ ہے۔ حضرت آمنہ فرماتی ہیں کائنات کے لوگوں، جس گھر میں بچہ پیدا ہوتا ہے، چاہے جتنا بھی عظیم بچہ ہو، چاہے جتنا بھی شان والا ہو، اس کو غسل دینے کی ضرورت پڑتی ہے، اس کو سرما لگانے کی ضرورت پیش آتی ہے۔ لیکن جب میرے لال در یتیم جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیدا ہوئے تو اس وقت حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ موجود تھیں، تو انہوں نے یہ ارادہ کیا کہ آمنہ کے بچے کو غسل دیا جائے، لیکن جب غسل دینے کے لیے اٹھایا تو دیکھ کر کہتی ہیں آمنہ یہ تو ایسے معلوم ہوتا ہے کہ تیرا محمد پہلے ہی حوض کوثر سے غسل کر کے آیا ہے۔ حدیث پاک میں آیا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے میری امت کے لوگوں، جب میں پیدا ہوا تو میری آنکھوں میں سرما لگا ہوا تھا، مجھے سرما لگانے کی ضرورت پیش نہیں آئی۔ آخر وہ وقت بھی آیا، حضور ارشاد فرماتے ہیں میری والدہ محترمہ مجھے اپنے ننیال میں لے جاتی ہیں، میں اپنی والدہ محترمہ کے ساتھ مدینہ منورہ چلا جاتا ہوں۔ میں ایک دن مدینہ منورہ کے بازار میں کھڑا تھا، ایک یہودی گزر رہا تھا۔ گزرتے ہوئے جب اس کی نگاہ مجھ پر پڑی تو وہ ٹھہر کر کہنے لگا اے بچے تیرا نام کیا ہے؟ میں نے کہا اسمی محمد، میرا نام محمد ہے۔ وہ یہودی کھڑا ہو کر کہتا ہے اے لوگوں، میں نے سابقہ کتب سماویہ کے اندر جس پیغمبر آخر الزمان کی نشانیاں پڑھی ہیں یہ وہی پیغمبر ہے، اور سارے مدینہ کے اندر لوگوں میں یہ بات مشہور کر دیتا ہے کہ ایسا بچہ آیا ہوا ہے جو مستقبل میں اس امت کا نبی بننے والا ہے، اور یہ خبر میری والدہ تک پہنچ گئی۔ میری والدہ نے خوف محسوس کیا، کہا کہ اے میرے بیٹے آؤ واپس چلتے ہیں، لوگ بار بار آ کر دیکھنا شروع ہو گئے ہیں، تو میری والدہ مجھے واپس مکہ لے کر آ گئیں۔ ایک اور بیان سنیں، جمادی الاولیٰ 857 ہجری میں مسلمانوں کو ایک عظیم الشان فتح نصیب ہوئی، جس کی خوشخبری صدیوں پہلے تاجدار کائنات حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دی تھی۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے دور سے ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس مبارک حدیث پاک کو پورا کرنے اور اس عظیم فتح کو حاصل کرنے کے لیے مختلف ادوار میں معرکے ہوتے رہے، لیکن یہ فتح ایک نوجوان سلطان کا مقدر تھی جو ارادہ پختگی، عزم و ہمت، جرأت و بہادری اور استقلال کا پہاڑ تھا۔ مسلم امہ کے نوجوانوں کے لیے سلطان محمد فاتح کی زندگی ایک کھلی کتاب ہے۔ کیا آج کے معاشرے میں ہم سوچ بھی سکتے ہیں کہ ایک 11 سال کا نوجوان بچہ ایک بہترین سپہ سالار بھی تھا، اور مسلمانوں کا سپاہی بھی، اور ایک صوبے کا گورنر بھی۔ یہ مسلمانوں کا وہ عظیم الشان دور تھا کہ بچہ جب پیدا ہوتا تھا تو اس کی ثقافت اور نظریہ اس کو منتقل کرنا شروع کر دیا جاتا تھا۔ سلطان محمد فاتح کی عمر اس وقت صرف 11 برس تھی جب ان کے والد سلطان مراد نے ان کو اماسیہ ریاست میں گورنر اور سپہ سالار بنا کر بھیجا۔ محمد جب 19 برس کے ہوئے تو خلافت عثمانیہ کا تخت سنبھالا۔ اس وقت قسطنطنیہ کا بادشاہ قسطنطین تھا۔ قسطنطنیہ یعنی آج کا استنبول ایک نہایت اہم شہر تھا۔ ارطغرل کی اولاد خلافت عثمانیہ کے یہ سلطان فتوحات پر فتوحات حاصل کر رہے تھے، لیکن یورپ کی طرف ابھی تک قدم نہیں رکھا تھا، کیونکہ یورپ کا دروازہ یہی شہر تھا۔ لیکن یہ شہر فتح کرنا بے حد مشکل تھا۔ اس شہر کی فصیلیں بہت مضبوط تھیں، اس کے صرف ایک طرف خشکی اور باقی جانب سمندر ہونے کی وجہ سے بھی مشکلات تھیں۔ کئی دفعہ اس شہر کو فتح کرنے کے لیے لشکروں کے لشکر آئے اور اس شہر کی دیواروں سے ٹکرا ٹکرا کر واپس چلے گئے۔
قسطنطنیہ کے بارے میں مشہور ہو گیا کہ یہ شہر فتح ہی نہیں ہو سکتا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زندگی میں فرمایا تھا، یقیناً تم قسطنطنیہ فتح کر لو گے، وہ امیر بھی کیا باکمال ہوگا، وہ لشکر بھی کیا باکمال ہوگا۔ اس حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وجہ سے ہر مسلمان بادشاہ، خلیفہ، سلطان نے کوشش کی کہ وہ اس حدیث پاک کا مصداق ٹھہرایا جائے۔ بازنطینی سلطنت کی تاریخ میں قسطنطنیہ شہر پر کم از کم 24 دفعہ حملہ ہوا۔ سب سے آخری حملہ مسلمانوں کے عظیم الشان سپہ سالار سلطان محمد فاتح نے کیا۔ سلطان محمد نے تخت نشین ہوتے ہی قسطنطنیہ پر حملہ کرنے کی تیاریاں شروع کر دی تھیں۔ یہ ان کا مقصد بن چکا تھا۔ سلطان محمد نے پہلے تمام دشمنوں سے خطرہ ختم کیا۔ انہوں نے امیر کرمانیہ سے صلح کر لی، چند بغاوتیں تھیں ان کو ختم کیا اور 3 سال کے معاہدے پر ہوناڈے سے بھی صلح کر لی۔ یوں سلطان محمد کو اطمینان ہو گیا کہ وہ سکون سے قسطنطنیہ پر توجہ دے سکے گا، اور اس نے باقی تیاریوں پر توجہ دی۔ سلطان محمد خان جب قسطنطنیہ کے ارادے سے فوج لے کر چلا تھا تو اس نے ایک جماعت علماء فضلاء اور عابدوں زاہدوں کی بھی اپنے ہمراہ لی تھی۔ ان نیک لوگوں کی صحبت سے مستفیض ہونے کا اس کو ابتدائی سے بہت شوق تھا۔ وہ اپنے باپ کی زندگی کے آخری 6 سال انہی لوگوں کے پاس رہا تھا اور انہی کے فیض محبت سے اس کے ارادے میں استقلال اور حوصلے میں بلندی پیدا ہوئی تھی۔ 6 اپریل 1453 بمطابق 26 ربیع الاول 857 ہجری سلطان محمد نے قسطنطنیہ کا محاصرہ کر لیا۔ دوران محاصرہ میں بھی وہ انہی روحانی اور نیک لوگوں سے مشورہ لینا کافی سمجھتا تھا۔ رفتہ رفتہ جب محاصرہ کو طول ہوا تو اس جوان العمر جوان بخت سلطان کو وہ تدبیر سوجی جو اس وقت تک کسی کو نہ سوجی تھی۔ شہر کی ایک سمت جو سمندر یعنی گولڈن ہارن شاخ زرین سے محفوظ تھی، اس پر محاصرے کی کوئی زد نہیں پڑ سکتی تھی۔ محاصرین کی تمام ہمت خشکی کی جانب صرف ہو رہی تھی۔ سینٹ رومانس والے دروازے کے جانب آلات قلعہ کشائی زیادہ کام میں لائے جا رہے تھے، لہذا شہر والے بھی اطراف سے بے فکر ہو کر اسی جانب اپنی پوری قوت مدافعت صرف کر رہے تھے۔ سلطان نے سوچا کہ شاخ زرین کی جانب یعنی سمندر کی طرف سے اگر شہر پر حملہ ہو سکے تو ان کی توجہ 2 طرف تقسیم ہو جائے گی اور اس طرح فصیل شہر کو توڑ کر اس میں داخل ہونا ممکن ہو سکے گا۔ مگر سمندر کی جانب حملہ اس وقت ہو سکتا تھا کہ گولڈن ہارن یعنی شاخ زرین کے دہانے پر آہنی زنجیر نہ ہوتی اور جہاز اس میں داخل ہو سکتے۔ گولڈن ہارن سے مشرق کی جانب قریباً 10 میل چوڑی خشکی گردن تھی، جس کے دوسری طرف آبنائے باسفورس کا سمندر تھا اور اس میں سلطانی جہاز آزادی سے چلتے پھرتے تھے۔ سلطان نے ماہ جمادی الاول کی 14ویں تاریخ جبکہ ساری رات کی چاندنی تھی، باسفورس سے لے کر بندرگاہ ہارن تک برابر لکڑی کے تختے بچھوا دیے۔ باسفورس کے کنارے خشکی پر 80 جہازوں کو چڑھا لیا۔ ان 80 جہازوں کی ٹرین جب خشکی پر چڑھ آئی تو ان میں باقاعدہ ملاحوں اور سپاہیوں کو سوار کر دیا۔ پھر ہزارہا آدمیوں نے دونوں طرف سے ان جہازوں کو دھکیلنا شروع کیا۔ اس طرف سے ہوا بھی موافق تھی، چنانچہ جہازوں کے بادبان کھول دیے گئے اور وہ لکڑی کے تختوں پر آدمیوں کے زیادہ زور لگائے بغیر خود بخود بھی چلنے لگے۔ اس چاندنی رات میں ہزارہا آدمیوں کا شور و غل، خوشی کے نعرے اور فوجی گیت اور باجے شہر والے سنتے تھے اور کچھ نہ سمجھ سکتے تھے کہ آج عثمانی لشکر میں یہ کیا ہو رہا ہے۔ آخر صبح ہونے سے پہلے یہ 10 میل کی مسافت خشکی میں طے کرا کر ان جہازوں کو بندرگاہ گولڈن ہارن میں لا کر ڈال دیا گیا۔ قسطنطین کے جہاز جو گولڈن ہارن میں موجود تھے وہ سب گولڈن ہارن کے دہانہ کے قریب اور اس آہنی زنجیر کے متصل صف بستہ تھے تاکہ کسی کو اندر داخل نہ ہونے دیں۔ شہر کے متصل اور بندرگاہ کی نوک پر ان کو رہنے کی ضرورت تھی۔ صبح ہونے پر شہر والوں نے دیکھا کہ عثمانیہ جہازوں نے فصیل شہر کے نیچے ایک پل بنا دیا ہے اور توپوں کو مناسب موقعوں پر رکھ کر اس طرف کی کمزور فصیل پر گولہ باری کرنے کی تیاری کر رہے ہیں۔
یہ دیکھ کر عیسائیوں کے حواس جاتے رہے۔ ادھر عیسائی جہازوں نے گولڈن ہارن کے دہانہ کی طرف سے اندر کی جانب آنا اور عثمانی جہازوں پر حملہ کرنا چاہا، تو بندرگاہ کے دونوں کنارے کے توپ خانے نے جو اس غرض سے نصب کر دیا گیا ان پر گولہ باری کی، اور جو جہاز آگے بڑھا اس کو گولہ کا نشانہ بنا کر ڈبو دیا۔ شاید اسی موقع پر سلطان محمد خان کے توپ خانے نے سب سے زیادہ مفید خدمت انجام دی۔ اس طرح یکا یک سمندر کی جانب سے حملہ ہونے پر عیسائیوں کو اپنی طاقت تقسیم کرنی پڑی، اور وہ مجبور ہو گئے کہ شہر کی اس جانب مدافعت اور حفاظت کے لیے زبردست فوج متعین کریں۔ اسی روز یعنی 24 مئی کو قسطنطین نے سلطان کے پاس پیغام بھیجا کہ آپ جس قدر خراج مجھ پر مقرر کریں میں ادا کرنے کو تیار ہوں۔ مجھ کو باج گزار بنا کر قسطنطنیہ میرے ہی پاس رہنے دیجیے۔ سلطان نے جبکہ اس کو شہر کے مفتوح ہونے کا یقین ہو چکا تھا جواباً کہلا بھجوایا کہ اگر تم اطاعت قبول کرتے ہو تو تم کو یونان کا جنوبی حصہ دیا جا سکتا ہے، لیکن قسطنطنیہ کو اپنے ممالک مقبوضہ میں شامل کیے بغیر میں نہیں رہ سکتا۔ سلطان محمد خان جانتا تھا کہ قسطنطنیہ کی عیسائی سلطنت جو سلطنت عثمانیہ کے بیچ میں واقع ہے جب تک قائم رہے گی خطرات اور مصائب کا سد باب نہ ہوگا۔ وہ یہ بھی جانتا تھا کہ قسطنطنیہ سلطنت عثمانیہ کا بہترین دارالسلطنت ہو سکتا ہے۔ وہ قسطنطین اور اس کے پیش رو کیسرا کی مسلسل شرارتوں سے بھی بخوبی واقف تھا۔ وہ اس قدر طویل محاصرہ اور محنت کے بعد اب کامیابی کے قریب پہنچ چکا تھا۔ ایسی حالت میں قسطنطین کی درخواست پر اس کا جنوبی یونان کے دے دینے پر آمادہ ہو جانا بڑی ہی عظیم الشان شاہانہ فیاضی تھی، لیکن قیصر قسطنطین کی قسمت میں یہی لکھا تھا کہ وہ مشرقی روم کی اس عظیم الشان اور پرانی سلطنت کا آخری فرمان رواں ہو۔ چنانچہ اس نے سلطان کی اس مہربانی سے کوئی فائدہ اٹھانا نہ چاہا اور پہلے سے چہار چند زیادہ جان فشانی اور جاں فروشی کے ساتھ قسطنطین مخالفت میں مصروف ہو گیا۔ 28 مئی سن 1453 عیسوی کو سلطان محمد خان نے اپنی تمام فوج میں اعلان کر دیا کہ کل الصبح شہر پر ہر طرف سے آخری حملہ ہوگا۔ فوج کو شہر میں طاقت و تاراج کی اجازت دی جائے گی، مگر اس شرط پر کہ وہ سرکاری عمارات کو کوئی نقصان نہ پہنچائیں اور غیر مضافی رعایا جو اطاعت کے ساتھ امن طلب کرے اور ضعیفوں، بچوں وغیرہ کو ہاتھ نہ لگائیں۔ یہ خبر سنتے ہیں کہ صبح کو فیصلہ کن حملہ ہوگا۔ مسلمانوں کے لشکر میں رات بھر خوشی کے نعرے بلند ہوتے رہے۔ ادھر شہر کے اندر قیصر شاہی میں قسطنطین نے سپہ سالاران فوج، عمائد سلطنت اور امرائے شہر کو مدعو کر کے ایک جلسہ منعقد کیا۔ اس کو معلوم ہو چکا تھا کہ صبح فیصلہ کن حملہ ہونے والا ہے۔ اس نے شہر والوں کو آخر تک لڑنے اور مارنے کی ترغیب دی اور خود بھی اسی طرح قسمیں کھا کھا کر اپنے اپنے مورچوں کی طرف پہرا دینے چلے گئے۔ قیصر اس جلسہ سے فارغ ہو کر سینٹ آبا صوفیہ کے گرجا میں آ کر اپنی آخری عبادت میں مصروف ہوا۔ اس کے بعد اپنے محل میں آیا جہاں یاس و حراس چھایا ہوا نظر آتا تھا۔ وہاں چند لمحہ آرام کر کے اپنے گھوڑے پر سوار ہوا اور سینٹ رومانس کی طرف آیا جہاں محاصرین کے حملے کا بہت زور تھا۔ ادھر سلطان محمد خان بھی نماز فجر سے فارغ ہو کر اور مجمع علماء اور نیک لوگوں سے دعا کی فرمائش کر کے اپنے رکاب میں 10,000 چیدہ چیدہ سوار لے کر حملہ آوری کے کام میں مصروف ہوا۔ سلطان کے پیر و مرشد نے جو اس کے ساتھ مجمع علماء میں موجود تھے اس روز اپنے لیے ایک الگ چھولداری نصب کرائی اور باہر ایک دربان کو بٹھا دیا کہ کسی شخص کو اندر نہ آنے دیا جائے، اور خود دعا میں مصروف ہو گئے۔ حملہ ہر طرف سے شروع ہوا۔ توپوں اور منجنیقوں نے جا بجا شہر کی فصیل میں سوراخ کر دیے اور محاصرین نے بڑے جوش و خروش کے ساتھ ان رخنوں کے ذریعے شہر کے اندر داخل ہونے کی کوشش کی، مگر وہ ہر مرتبہ نہایت سختی کے ساتھ واپس لوٹا دیے گئے۔ کئی مرتبہ عثمانی لشکر کے بہادر شہر کے برجوں اور فصیل کے شکستہ حصوں پر چڑھ جانے میں کامیاب ہوئے، مگر اندر سے شہری سپاہی اور ان کی عورتیں اور بچے تک بھی لڑنے اور مدافعت کرنے میں مصروف تھے۔ ہر طرف یہی حالت تھی اور سمندر و خشکی ہر طرف سے جوش و خروش کے ساتھ حملہ جاری تھا۔ ایک عجیب ہنگامہ رست خیز برپا تھا۔
کشتوں کے پشتے لگ گئے تھے، مگر محاصرہ و محصور دونوں میں سے کوئی بھی ہمت نہ ہارتا تھا۔ دوپہر کے قریب ہنگامہ کارزار میں سخت شدت پیدا ہو گئی اور سلطان نے اپنے ایک وزیر یا مصائب کو اپنے پیر و مرشد کی خدمت میں روانہ کیا کہ یہ وقت خاص طور پر دعا اور روحانی امداد کا ہے۔ محصورین کی ہمت اور سخت مدافعت کو دیکھ کر حملہ آوروں کے دل چھوٹے جاتے تھے اور سلطان کو اندیشہ تھا کہ اگر آج شہر فتح نہ ہوا تو پھر اس کا فتح ہونا سخت دشوار ہوگا، کیونکہ حملہ آور اپنی پوری ہمت اور طاقت صرف کر چکے تھے۔ بادشاہ کا فرستادہ جب اس اللہ والے کی چھول داری کے قریب پہنچا تو دربان مانے ہوا تو اس نے سختی کے ساتھ دربان کو ڈانٹا اور کہا کہ میں ضرور حاضر خدمت ہو کر سلطانی پیغام پہنچاؤں گا، کیونکہ یہ بڑا نازک وقت اور خطرہ کا مقام ہے۔ یہ کہہ کر سلطانی فرستادہ چھولداری میں داخل ہوا تو اس نے دیکھا کہ وہ بزرگ سربسجود اور دعا میں مصروف ہے۔ اس کے داخل ہونے پر انہوں نے سر اٹھایا اور کہا کہ شہر قسطنطنیہ فتح ہو چکا ہے۔ اس کو اس بات کا یقین نہ آتا تھا، مگر وہاں سے واپس ہو کر دیکھا تو واقعی فصیل شہر پر سلطانی جھنڈا لہرا رہا تھا۔ بات یہ ہوئی کہ جس وقت سلطان نے استمداد دعا کے لیے اپنے وزیر کو روانہ کیا وہ نہایت نازک وقت تھا۔ ٹھیک اسی وقت فصیل شہر کا وہ حصہ جو سلطان کے سامنے تھا یکا یک خود بخود گر پڑا اور اس کے گرنے سے خندق پر ہو کر شہر میں داخل ہونے کے لیے میدان صاف ہو گیا۔ ادھر فصیل کا یہ حصہ گرا، ادھر عین اس وقت بندرگاہ کی طرف سے بحری فوج نے ایک برج پر قبضہ کر کے سلطانی علم بلند کیا۔ اس علم کو بلند اور سامنے کی دیوار کو منہدم دیکھ کر ادھر سے بلا تامل سلطان کی رکابی فوج نے حملہ کر دیا۔ عیسائیوں نے خوب ڈٹ کر مقابلہ کیا، مگر وہ دست بدست لڑائی میں مسلمانوں سے عہدہ برا نہ ہو سکے۔ ساتھ ہی ہر طرف سے حملہ آوروں نے شہر میں داخل ہونے کی کوشش کی، دروازوں کو توڑ توڑ کر اندر گھس گئے اور شہر کے چاروں طرف فصیل کے اندرونی جانب عیسائیوں کی لاشوں کے انبار لگ گئے۔ سلطان اپنے گھوڑے پر سوار اسی منہدمہ فصیل کے راستے شہر میں داخل ہو کر سیدھا سینٹ آیا صوفیہ کے گرجے کی طرف روانہ ہوا۔ اس گرجے میں پہنچتے ہی اس نے اذان دی۔ پہلی مرتبہ اس جگہ اللہ اکبر کی صدا بلند ہوئی۔ یہاں اس نے اور اس کے ہمراہیوں نے نماز ظہر ادا کی اور اللہ تعالیٰ کا شکر بجا لایا۔ اس کے بعد قسطنطین کی تلاش میں لوگوں کو بھیجا۔ سینٹ رومانس کے قریب جس طرف فصیل منہدم ہوئی تھی وہاں عیسائیوں نے حملہ آوروں کا خوب جم کر مقابلہ کیا تھا اور سب سے زیادہ کشت و خون وہیں ہوا تھا۔ اسی جگہ لاشوں کے درمیان قسطنطین کی لاش ملی۔ قسطنطین کا سر کاٹ کر لوگ سلطان کی خدمت میں لے آئے۔ یوں 29 مئی 1453 کو یہ شہر سلطان محمد نے فتح کر دکھایا۔ عام طور پر لوگوں کا خیال یہ ہے کہ فصیل قسطنطنیہ کا گرنا اس نیک بندے کی دعا کا نتیجہ تھا اور اسی لیے مشہور ہے کہ قسطنطنیہ دعا کے ذریعے فتح ہوا۔ اس تاریخ سے سلطان محمد خان سلطان فاتح کے لقب سے مشہور ہوا۔ سلطان محمد وہ نوجوان تھا جس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سینکڑوں سال پہلے ہی باکمال اور بہترین قرار دے دیا تھا۔ مسلم امہ کے نوجوانوں کے لیے سلطان محمد فاتح جیسی کئی مثالیں موجود ہیں۔ کاش ہمارے معاشرے کے نوجوان ایسے واقعات سے سبق حاصل کریں کہ ہم بھی انہی باہمت مرد مجاہد اور اسلام کے علم برداروں کے ہم عمر اور نام لیوا ہیں۔ ہمارے معاشرے کی حالت تو یہ ہے کہ اپنی تاریخ بھی نہیں جانتے اور نہ ہی کبھی مطالعہ کرنے کی زحمت کرتے ہیں۔ لیکن یاد رکھیے، زندہ قومیں اپنی تاریخ یاد رکھتی ہیں، قوموں کی تاریخ ان کے مستقبل کی رازداں ہوتی ہے۔ سلطان محمد فاتح جیسے نوجوان دنیا میں کامیابی و کامرانی حاصل کرتے ہیں اور کل اللہ پاک کی بارگاہ میں سرخرو اٹھائے جائیں گے۔ محترم ناظرین، پیارے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پیارا نام ایک بار کامنٹ سیکشن میں ضرور لکھیے۔